अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन, जैसे ही यकम मुहर्रम उल हराम शुरू होता है तो मुनकरीन मातम एक बात का बहुत शद्दोमत के साथ प्रचार करते हैं कि यकम मुहर्रम उल हराम हज़रत उमर की शहादत का दिन है। इस बारे में मुनकरीन मातम के मशहूर व मारूफ मनाजिर मुफ्ती हनीफ कुरैशी का बयान मुलाहिज़ा कीजिए। अब आपने जो सवाल किया है कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से, तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यकम मुहर्रम उल हराम यौम शहादत सैयदना फारूक आज़म के हवाले से ये इंतहाई ज़ईफ़ और इंतहा दर्जे का कमज़ोर कौल है। यानी ये जो हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को यकम मुहर्रम को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल यूँ समझ लें आप कि ज़ईफ़ अशद तरीन ज़ईफ़ कौल है। जबकि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से जो मजबूत रिवायात हैं वो ज़िलहज्जा के महीने की आखिरी तवारीख़ हैं। मैं चंद हवाले अर्ज़ करता हूँ। चौथी सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तारीख़ तबरी में लिखा है कि आपकी शहादत 27 ज़िलहज्जा को ही है। ये तीसरी सदी के बुजुर्ग हैं। तबक़ात इब्न साद के अंदर उस्मान बिन मोहम्मद अखनसी की से मरवी उन्होंने रिवायत जिक्र की है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो 26 ज़िलहज्जा को ही है। ये इब्न कुतैबा जनेरी, इन्होंने अपनी किताब अल मुआरिफ इसमें लिखा है कि सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो 26 ज़िलहज्जा को है। इमाम इब्न असीर जज़री, ये मुतवफ़ा 630 हिजरी, उन्होंने मशहूर ज़माना हालात सहाबा पर लिखी गई किताब उस्तुल गाबा, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ज़िलहज का महीना अभी गुजरने भी ना पाया था कि आप शहीद हो गए। अल्लामा ज़ाबी, ये 8वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, इन्होंने तज़हीब तहज़ीबुल कमाल के अंदर 26 ज़िलहज्जा की तारीख़ को ज़िक्र फरमाया। हाफ़िज़ ज़ाबी, ये हाफ़िज़ ज़ाबी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इन्होंने एक और किताब अल इबर यानी कि मशहूर किताब है, उसके अंदर आपने 26 या 27 ज़िलहज्जा का कौल ज़िक्र फरमाया। तारीख़ इब्न खुल्दून के अंदर ये 808 हिजरी ये इनका मुतवफ़ा बनता है, साहिब तारीख़ इब्न खुल्दून का। तो इन्होंने लिखा कि ज़िलहज्जा के महीने में हज़रत सैयदना फारूक आज़म की शहादत हुई और इन्होंने तारीख़ वहाँ पर नहीं लिखी है। इमाम इब्न कसीर, ये 774 हिजरी आपका सने विसाल है, तो आप फरमाते हैं कि 27 ज़िलहज्जा का कौल ज़्यादा मशहूर है हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से। अल्लामा अबू नईम इस्फ़हानी 430 सने हिजरी है इनका, और मारिफ़तुस सहाबा किताब है, उसमें आपने 26 ज़िलहज्जा को अबू माशर की रिवायत के मुताबिक ज़िक्र किया, और इसी मारिफ़तुस सहाबा में मोहम्मद बिन इसहाक़ की रिवायत को के मुताबिक भी 26 ज़िलहज्जा को आपने इख्तियार फरमाया। और सैयदना साद बिन नबी वक़ास से जो मरवी है वो भी है कि तदफीन जो है वो आपकी यकम ज़िलहज्जा को ही। अबू हनीफ़ा देनवरी अखबार तिवाल के अंदर 26 ज़िलहज्जा लिखते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी आप तोहफ़ा अशरिया के अंदर 28 ज़िलहज्जा लिखते हैं। इमाम इब्न असीर जज़री ये अल कामिल फ़ी तारीख़ के अंदर 26 या 27 ज़िलहज्जा ये यौम शहादत सैयदना फारूक आज़म का लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई बड़ी बात बाइद नहीं है कि आपकी तारीख़ विसाल के अंदर यौम शहादत के अंदर जो है ना वो इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये जो यकम मुहर्रम के हवाले से आपकी शहादत का कौल है ये इंतहाई ज़ईफ़ तरीन अज़फ़ तरीन कौल है और मशहूर तरीन कौल 26 या 27 का है। और इसी पर मुहद्दिसीन कराम और शारहीन और इसी तरह मौर्रिख़ीन की जो है ना वो इसके ऊपर उनका एक एतमाद है। असल बात तो ये है, दिन कोई भी हो, मकसद तो होता है कि इन अय्याम की वजह से इन हस्तियों के तज़कारे जमीला को जो है ना वो आम कर दिया जाए, लेकिन इसमें भी ये बात बहरहाल मद्देनज़र रहनी चाहिए कि यकम मुहर्रम उल हराम आपका यौम शहादत ये इंतहाई अज़फ़ तरीन कौल है। जी सामीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जो मुनकरीन मातम के बहुत बड़े मनाजिर हैं ने अपनी ही मुस्तनद कुतब के हवाला जात से ये साबित कर दिया कि हज़रत उमर की शहादत यकम मुहर्रम उल हराम को बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन सामीन, नारा तहकीक लगाने वालों को 1400 साल के बाद मालूम हुआ कि हज़रत उमर की शहादत यकम मुहर्रम उल हराम को हुई है, यानी
1400 سال میں جو بات منکرین ماتم کے اکابر مورخین، علماء، محدثین اور مفسرین کو معلوم نہیں ہو سکی، وہ آج کے محققین کو معلوم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت منانے والوں نے اپنے اکابر علماء، مورخین، محدثین اور مفسرین کی تحقیق سے انکار کر دیا ہے۔ اور سامعین، اب منکرین ماتم کے مشہور مذہبی سکالر اور علمی کتابی انسان انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو سماعت کیجیے، جس میں انہوں نے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت منانے کی وجہ بھی بتلا دی ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت نے ایک اور جو گل کھلایا ہے وہ شہادت عمر کے حوالے سے۔ میں نے بھی اس میں غلطی سے یہ بیان کیا کہ سیدنا عمر کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، حالانکہ یہ بات صرف وہ سنا کے سننی والی بات ہے، پڑھا کے سننی والی بات نہیں۔ یہ تو چند خوارج نے 10 محرم الحرام کو جو واقعہ صحیح سند کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ملتا ہے کہ واقعہ کربلا ہوا، اس واقعے کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہ اس کا امپیکٹ کم پڑے تو یکم محرم کو سیدنا عمر کی شہادت کا دن مشہور کر دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور میری اس ویڈیو کے ذریعے اس میں رجوع بھی ہو جائے گا۔ میں نے اس پر کافی تحقیق کرنے کے بعد اس رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی اہل سنت کے محقق نے آج تک ان 1400 سال میں سیدنا عمر کا یوم شہادت یکم محرم نہیں لکھا، بلکہ ذوالحجہ کا آخری عشرہ ہے، اور موسٹ پروبیبل اس میں وہ 28 یا 29 ذوالحجہ ہے، 23 ہجری، کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی 29 ذوالحجہ تک۔ ایک ضعیف روایت ملی ہے اور وہ بھی کلیئر نہیں کرتی، وہ صرف یہ ہے کہ جب ہم سیدنا عمر کو دفنا رہے تھے تو یکم محرم کا چاند نکل آیا تھا، لیکن یہ بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اگر ثابت بھی ہو جائے تب بھی اس میں یکم محرم شہادت نہیں ثابت ہوتی ہے، دفنانا ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صحیح سند کے ساتھ ہے، اسود الغابہ ایک کتاب ہے اہل سنت کی مشہور کتاب، 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس پر جمع کیے۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 630 ہجری، انہوں نے بھی یہی بحث کی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے مہینے کے آخری عشرے میں وفات پا چکے تھے، اور اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ انجینئر مرزا نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم الحرام کو بالکل نہیں ہوئی۔ سامعین، اب میں آپ کے سامنے منکرین ماتم کے ایک اور محقق کی ویڈیو پیش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ کیجئے۔ دیکھیں، جہاں بات ہو جائے نا کوئی ایسی جس میں علم درکار ہو، تو پھر آپ کو علم سے اس کا جواب دینا ہے، بددیانتی دھوکہ نہیں کرنا۔ افسوس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم شہادت بھی لوگوں نے کیا کیا، اس دن منانا شروع کر دیا جس دن یوم غدیر خم ہے، وہ من کنت مولا والا۔ اس سے کنفیوژن یہ ہوگی کہ بہت سارے سنی بھائیوں نے جب شیعوں کو دیکھا اس دن عید مناتے ہوئے، ویسے ان کو بھی اس دن عید نہیں کہنا چاہیے، خوشی منائیں، عید نہ بولیں، کیونکہ امام جعفر الصادق اور بڑے بڑے ائمہ اہل بیت نے کہا کہ یہ عید کا دن، عیدیں دو ہی ہیں اسلام میں۔ بہرحال خوشی تو ہوتی ہے نا، تو وہ خوشی منا رہے ہیں یوم ولایت کی، تو بعض سنیوں میں کچھ فرقہ پرست لوگوں نے، دشمنوں نے اسلام کے، یہ قلعت کہہ دیا کہ وہ دیکھو وہ عثمان کی موت کی خوشی منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ظلم نہ کریں، کب تک ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی صحیح دن 12 ذی الحجہ ہے، جی ہاں، کچھ نے 8 کا، کچھ نے 18 کا، کئی دنوں کے ہیں حساب کتاب، مگر زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو ثابت ہوتا ہے وہ ہے 12 ذی الحج، 12 ذی الحجہ، یعنی کہ عید کے 2 دن بعد۔ یہ ہو گیا حضرت عثمان کا معاملہ۔ اب حضرت عمر کے اوپر آتے ہیں، کیا ان کا یوم وفات، یوم شہادت یکم محرم ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ جب بات ہم دیکھیں گے تو بھائی صحابہ کے حوال پہ یہ 3 ریفرنسز ہیں دنیا اسلام میں سب سے بڑے، جس پر سب جاتے ہیں، سب وہیں سے معلومات لیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ عربی میں، اور یہ ٹیکسٹ بک کے طور پر ان میں سے ایک تو لازمی ہے، ٹیکسٹ بک پاکستان کے سارے مدرسوں میں، ہر گروہ کا مدرسہ جو ہے نا سنیوں کا، وہ اس کو پڑھتا ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، امام ابن اثیر ان کی رحمہ اللہ، یہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی اویلیبل ہے، میرے پاس اس کے اردو PDF بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ دوسری الاصابہ
فی تمیز الصحابہ، امام المحدثین شیخ الاسلام فی الحدیث، حدیث کے شیخ الاسلام علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، علم الرجال کے ماہر، ان کی کتاب الاصابہ، تقریباً 9 جلدیں ہیں، اس میں ہزاروں صحابہ کے احوال، نام، ان کے واقعات۔ تیسری ہے الاستیعاب، سب سے پرانی، حافظ المغرب علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، یہ 5th سینچری کی کتاب ہے، سب سے پرانی، تقریباً 23 جلدیں ہیں اس کی۔ اس کے میرے پاس صرف PDFs ہیں، پرنٹ میں یہاں لائبریری میں ہمارے پاس نہیں ہے، نہ مسجد کی نہ میرے گھر کی لائبریری میں، مگر یہ موجود ہے، کتاب ان پرنٹ ہے۔ یہ 3 ہی بڑے بڑے مرجع ہیں، ہر عالم اور عالم کا بچہ اس کتابوں پہ جائے گا اور وہاں سے ثابت کرے گا، لہٰذا دھوکہ نہیں چلے گا۔ کوئی آپ کو کہے حضرت عمر کا یوم شہادت 1 محرم ہے نا، اسے کوئی یار مجھے دکھاؤ صحیح سند سے ثابت کرو، کیونکہ میں آپ کو ثبوت ایک دوں گا ان 3 میں سے ایک کا، وہ جس کا اردو ترجمہ بھی اویلیبل ہے۔ امام ابن اسیر اسد الغابہ میں کہتے ہیں، والیوم نمبر 4 عربی میں، پیج 70، 4 جلد، صفحہ نمبر 70، وہ کہتے ہیں کہ یوم الاربعاء، بدھ کا دن، اور 4 دن ابھی ذی الحج کے باقی تھے جس دن حضرت عمر زخمی ہوئے، اور 1 محرم کو وہ دفن ہوئے۔ اس طرح آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن، خلافت کا یہ ٹائم تو صحیح ہے، 10 سال 5 مہینے، تقریباً 10.5 سال بنتی۔ لیکن آپ نے کہا قال عثمان ابن محمد الاخنسی ہذا وہم، یہ غلط ہے، ساتھ ہی لکھا ہوا یار، جہاں سے یہ لوگ کاپی کرتے ہیں، کیوں بددیانتی کرتے ہیں؟ ہوتا یہ کہ 1 محرم پہ جب ادھر مجلس پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ادھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو آگ تو لگنی، بتائیں آپ ذرا، پھر کام شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے وہ گالیاں شروع کر دیتے ہیں بدبخت حضرت عمر پہ کہ ٹھیک ہے تم، اور پھر وہ اپنی عوام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ بدنیت لوگ ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے محرم کے دنوں میں بھی یہ ان کا نام لیتے ہیں جو خود اپنے آپ کو اہل بیت کے خادم کہتے تھے۔ بتائیں آپ، پھنس جاتے ہیں نا آپ لوگ، پھر اپنا نقصان کرتے ہیں آپ کی ان حرکتوں سے۔ کوئی سی شیعہ بھائی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یار السلام علیکم، میں آپ کے گلے لگتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں بھی غلو چھوڑتا ہوں اور نیوٹرل لائنز پہ آ جاتا ہوں، بھائی بھائی بن جائیں، نہیں کرے گا وہ۔ آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ اس ریٹرک کو بائے کرے جو ذاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، بالکل اس طرح آپ جیسے آپ دیکھیں اور گروہوں میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ میں مثال نہیں دوں گا، پھر وہ کوئی برا نہ مناجے، رہنے دیں۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں، توفی عمر، جب عمر فوت ہوئے، 4 ایام بقین من ذی الحجہ، 4 دن ابھی ذی الحجہ میں باقی تھے۔ وبویع عثمان لیوم الاثنین، منڈے کے دن، پیر والے دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی۔ ولیلۃ باقیہ من ذی الحجہ، ابھی جو ذی الحج میں ایک دن پڑا ہوا تھا جب حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے۔ یہ غالباً 29 کا مہینہ ہوگا یا 30 کا، یعنی سمجھیں 28 کی رات تک حضرت عثمان خلیفہ بھی بن چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی الحجہ۔ تو یہ ہے جی 4 جلد، صفحہ نمبر 70، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت آخر ذی الحجہ میں ہے۔ پلیز حضرت عمر کی شہادت کے تذکرے ضرور کریں، مگر یہ نہ ظلم کریں کہ محرم میں شروع ہو جائیں، پہلا ہفتہ خطبہ جمعہ، دوسرا ہفتہ خطبہ جمعہ، اور اسی طرح پھر وہ آپ کو پتہ ہے بات بڑھتے بڑھتے کدھر نکل جاتی ہے۔ ایک اور میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں، صحیح بخاری سے بھی آپ کو یہی بات ثابت ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830، کتاب الحدود کے اندر، حدود ہیں، حدود و قیود اسلامی قوانین، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک طویل خطبہ ہے۔ یہ خطبہ آپ کا اپنے اوپر حملے سے چند دن پہلے کا ہے۔ آپ نے حج میں ایک سازش کا ذکر سنا کہ میرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ اس دنیا سے جائے گا ہم نے ایسے ہی خلیفہ بنا لینا۔ تو آپ دنگ رہ گئے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان کا دل کیا کہ حج میں اس پہ خطبہ دیں، تو کہا نہیں یہاں نہیں کرنا، یہاں لوگ پریشان ہوں گے، فتنہ پھیل جائے گا امت میں۔ عمر دروازہ تھا فتنوں کے آگے، جیسے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے مطابق، بالکل جیسے وہ فقیہ ہے نا ابن عباس، تو وہ اور رسول اللہ نے بھی کہا عمر فتنوں کے آگے باب ہے، بندھا ہوا ہے۔ کہا نہیں، اس سازش کا مدینے میں بیان ہونا چاہیے، وہاں کرنا، ادھر جا کے بیان کرنا، سازشی بھی وہیں ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے حملہ بھی ادھر ہی ہوا۔ تو آپ نے پھر وہ جو جمعہ تھا نا حج کے فوراً بعد والا، آپ ابن عباس کہتے ہیں میں چپک گیا ممبر کے ساتھ کہ آج کوئی خاص جمعہ ہے۔ یہ 6830 صحیح بخاری میں سارا پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ سارا کام حج میں ہو رہا ہے، حج کے مہینے میں۔ تو آپ نے وہ پھر خطبہ دیا، اس میں سارا بیان کیا کہ کوئی بندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت نہ لینے کی کوشش کرے، جس نے یہ کام کیا اور یہ کروایا، دونوں کو فارغ، دونوں کی جان ختم، فتوی قتل دیا۔ یہ آپ کا آخری جمعہ خطبہ تھا۔ اس کے بعد آپ پر حملہ ہوتا ہے،
ذی الحج میں ہی حملہ ہوتا ہے، یہ صحیح بخاری سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد ہی آپ شہید ہوتے ہیں۔ اس خطبے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ آخری خطبہ کب ہوا؟ حج کے مہینے میں۔ شہادت کب ہوئی؟ حج کے مہینے میں۔ اور میں نے آپ کو صحابہ کے حوال پہ جو کتابیں جو اسلامی دنیا کے موسٹ یوٹیلائزڈ، موسٹ ایکسیپٹڈ مرجع ہیں، سورسز ہیں، ہر عالم کو وہیں سے یہ چیز نقل کرنی پڑتی ہے، آپ محتاج ہیں ان بڑے بڑے مرجع کے، وہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وہم ہے، یہ یکم محرم والا یہ کام ذی الحج میں ہی سارا پورا ہو گیا تھا، اور اللہ نے ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد نمبر 3 عطا کر دیے، الحمدللہ۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ منکرین ماتم کے محقق نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج کو نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے صرف عید غدیر کو چھپانے کے لیے 18 ذی الحج کو شہادت عثمان منانے کا شوشہ چھوڑا ہے۔ سامعین، منکرین ماتم کا دعویٰ ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں مارا جانے سے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، اس لیے بلند مرتبہ پانے پر خوشی منانی چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ تو سامعین، میرا منکرین ماتم کو مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان کی شہادت پر خوشی منایا کریں، غم نہ منایا کریں۔ ویسے بھی 18 ذی الحج یوم غدیر کے دن شیعہ حضرات خوشی مناتے ہیں، اور آپ اتحاد بین المسلمین کے بڑے داعی ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ مل کر 18 ذی الحج کو خوشی منایا کریں۔ اور سامعین، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جانثاروں کی شہادت پر رونے کی بجائے خوشی منانی چاہیے، چونکہ اللہ نے ان کے شہادت کے ذریعے درجات بلند کر دیے ہیں، ان ملعون مولویوں کو سننے والے وہ بدبخت جو 10 محرم کی چھٹیوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت پر غم منانے کی بجائے کہیں سیر و تفریح پر نکل جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک شہید زندہ ہے اور زندہ کو رونا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ جبکہ میں نے اپنے چینل مبلغ اعظم مشن کی پلے لسٹ بعنوان ماتم میں غیر شیعہ حضرات کی بیشتر کتب سے یہ دکھلا دیا ہے کہ شہید کی شہادت پر رونا رسول اور آل رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر محبان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ پورا محرم آپ کو دکھاؤں گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت پر کن کن لوگوں نے، کن کن ہستیوں نے، کس کس مخلوق نے ماتم کیا ہے اور کس کس نے ان کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سادہ لوح منکرین ماتم کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔